अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सालिहा नौरीन और आप देख रहे हैं सुबह का उजाला विद सालिहा नौरीन। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आपको उनसे मिलकर बेहद खुशी होगी और बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे, इसलिए कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए कि समझ नहीं आती है। समटाइम वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और समझते हैं कि बस जिसने जो बताया, जिसने जो कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम लेते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है और बेहद मैं प्राउड फील कर रही हूँ। हमारे साथ हैं आज सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब। उनसे मुलाकात करवाती हूँ। आमिल हैं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और मुफीद बातें आपको बताएंगे, तो उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला का एहसान अज़ीम। ज़ुबैर साहब, आप ये बताएं कि आप आमिल कैसे बने, किससे मुतासिर होकर बने, क्या ख़ानदान में कोई और भी आमिल था? हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही इस सिलसिला से वाबस्ता हैं और हमारे अज़ीज़ वो इंडिया में आमिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आमिल बने कैसे? आमिल बनने के लिए आपको मेहनत करनी होती है और इसके लिए ये है कि जब हमें शौक़ हुआ आमिल बनने का, एक बुज़ुर्ग हैं इंतज़ारुल अज़मी साहब। अच्छा जी। जी, उनसे रब्ता किया कि हज़रत मैं मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी क्या रहनुमाई कर सकते हैं, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला उन पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया में कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब अता फरमाए। आमीन। तो उन्होंने मुझे इसका रास्ता दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, हमने ये सुना है कि जादू हो गया है, जादू कर दिया है, इसने इस पर जादू कर दिया है, इसने उस पर जादू कर दिया है। ऑफिस कोलीग्स हैं, घर वाले हैं, आपस में सिबलिंग्स हैं, उनमें जादू का असरात पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो अचानक से ज़मीन पर आ जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हम अर्श पे थे और हम फर्श पे आ चुके हैं। हमारे ख़ानदान में लोग हमसे जलते हैं, या दोस्त अहबाब जलते हैं, या फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने जादू कर दिया है। तो क्या इज़ इट पॉसिबल और नॉट? असल में देखें, हमें ना सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। हाँ जी। कि जादू क्या है। हर जगह आप सुनती आ रही हैं जादू, इसके साथ जादू हो गया है, घरों में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो किसी ने जादू करा दिया ना। तो इस चीज़ को समझना है। असल में कोई भी चीज़ समझ लें, सबसे पहले हसद से शुरू होती है। जब बंदा हसद करने लगता है, यानी मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी। अब कोई शख्स है, दोस्त अहबाब, ख़ानदान कोई भी है अदरवाइज, वो उसको खुश नहीं देख पा रहा। बिल्कुल। जब वो उसे देख नहीं पा रहा खुश, तो वो क्या करेगा? वो क्या करता है, वो एक आमिल के पास चला जाता है। आमिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आजकल जो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, जो भी लोग उन्हें आमिल ही समझते हैं। हाँ जी। तो वो उनके पास जाता है, और जाता है क्यों? हसद की वजह से कि ये शख्स मुझसे आगे क्यों निकल गया। बिल्कुल। अब वो जाता है और जाके कोई ताला पड़वाया, ताला बंद करा और वो समंदर में फेंक दिया कुछ पढ़ के। पुतला ले लिया, पुतले पे पढ़ाई की गई और उसमें मियाद डाली गई, मियाद इन सेंस डाली गई कि ये शख्स 3 साल, 5 साल, 10 साल तक किसी आमिल के पास अपना इलाज कराने ना जा सके। अच्छा। जी, ये ज़रूर डालते हैं ये लोग ना, इसलिए डालते हैं कि अगर इसको आज जादू किया और कल ये आमिल के पास चला गया तो हमारे जादू करने में या हमारा पैसा खर्च करने में हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये इसकी मियाद डलवाते थे। अब मियाद में क्या होता है कि हमारे यहाँ ना इंसान समझ लें पता नहीं क्या सोचता है। बाज़ इंसान आप किसी से बात करेंगे, मैं तो कभी नहीं मान सकता जादू। नहीं, जादू होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ये जहन के फतूर हैं और ये ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखें जादू क्या है। जादू एक मख्फी चीज़ है। मख्फी के माने छुपा देने वाला काम जी। ठीक है। और जादू किया क्यों जाता है? जादू याद रखें हसद की वजह से किया जाता है। ठीक है। जब किसी को हसद हो जाता है ना, जैसे किसी की औलाद है, औलाद उसकी ज़्यादा है जी, तो किसी ने हसद, और हसद पे आने के बाद
وہ اس کیا کرتا ہے کہ وہ عامل یا جو بھی ہیں ان کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا اس کی اولاد کی بندش کر دی. اب وہ اولاد کی بندش تالا پڑھ کے پتلا یا جو بھی ان کا طریقہ کار اس پہ کر کے ان کی بندش ڈال دیں گے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے بہت امیر تھا, کچھ ٹائم امیر رہا, اب وہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیجن لے لیے جس سے اس کے کاروبار پہ فرق آ گیا, گھر بیچ دیا, گاڑی بیچ دی نا. تو یہ جادو سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے, اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ جادو ہے کیا. دیکھیں جادو بچپن سے آپ دیکھ رہے ہیں میجک. جی ٹھیک ہے. جی میجک آپ بچپن میں دیکھا ہوگا, ایک شخص میجک کرتا ہے, کبھی وہ کبوتر نکالتا ہے, کبھی وہ خرگوش نکالتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں جادو. اچھا, یہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے, جادو فیکٹ ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. جی ٹھیک ہے. جادو آپ کے اوپر بالکل ہوا, آپ نے محسوس کیا, آپ کے سر میں درد ہوا. جی ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیں کہ جو بھی کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے, ٹھیک ہے, یعنی جادو ہوا, یہ ہمارے لیے تھا. ٹھیک ہے. آپ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے نا. بے شک. جادو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. ٹھیک. آپ پہ جادو ہوا, جادو سے کیا ہوا کہ آپ کے بال مبارک پر گٹھائیں ماری گئیں 11. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انتظار کیا رب تعالیٰ کی حکمت کا کہ رب تعالیٰ کیا کرتا ہے. بالکل بالکل. تو رب تعالیٰ نے کیا کرا, سورہ فلق سورہ ناس نازل فرما دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ دیکھیں کتنا پیارا لنک ہے کہ 11 گٹائیں اور 11 آیتیں. جیسے جیسے آپ آیت پڑھتے رہے گا وہ گٹھا کھلتی رہی, گرہ کھلتی رہی اور 11 پوری ہو گئی. جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جادو کا اثر ہے ان پر, تو کیا یہ وہ کر سکتے ہیں 11 مرتبہ؟ اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہوا اور وہ سورہ فلق سورہ ناس لے کے شروع ہو جائے. دیکھیں دنیا میں تھوڑا سمجھیے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے اگر آپ اردو بازار جائیں, میڈیکل کی کتابیں خریدیں, گھر آ کے اسٹڈی کریں, پورے اچھی طرح پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کہ میں ڈاکٹر ہوں, نہیں مانے گا کوئی. اس لیے نہیں مانے گا کہ آپ نے پراپر وے میں کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا, MBBS کی ڈگری نہیں لی. جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی آپ کو کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں مانے گا نا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ ایک تکلیف میں آ گئے جی اور آپ کی تکلیف آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار میرا دماغ بند ہو گیا ہے, میری سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے اور جو میں فیصلے کر رہا ہوں وہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو کسی اچھے باعمل عامل سے رابطہ کرنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عامل شریعت کا پابند ہے, نماز روزے کا پابند ہے, اس کی گفتگو میں بے حیائی تو نہیں ہے, اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس انداز میں بیٹھے ہیں. اگر اس کے پاس لوگ حیا میں بیٹھے ہیں, یعنی عورتیں الگ ہیں مرد الگ ہیں, ایک پراپر طریقے سے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عامل صحیح نہیں ہے یا عامل پاکستان میں نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان میں بہت پائے کے عامل ہیں, بہت پائے کے علاج کرنے والے موجود ہیں, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈنے یا سرچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے زبیر صاحب کہ آپ کے جو استاد جتنے بھی رہ چکے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے تھے. تو آپ کے استاد کون تھے جنہوں نے آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کیا, اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے؟ ہمارے استاد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیں. آمین آمین. ہمارے استاد محترم کا نام ہے صوفی محمد نیاز الرحمن قادری. بیسیکلی ہم لوگ خانقاہ قادری سے منسلک ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. یاد رکھیں دیکھیں زندگی کے اندر استاد کبھی ختم نہیں ہوتے جی, اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو استاد کے ساتھ چلتے ہیں. جی یعنی جب آپ کوئی کام, یعنی آپ ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں نا MBBS, مگر آپ کا کوئی استاد ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. بغیر استاد کے تو آپ ڈگری نہیں حاصل کرنا. اسی طرح الحمدللہ ہمارے استاد ہیں اور وہ ہم پر نگاہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خاص دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیاں عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم اور دائم رکھے. آمین آمین. اب آگے ہم آ جاتے ہیں جادو پہ, کیونکہ ہم جادو پہ چل رہے تھے. جی آج کا ٹاپک ہمارا جادو ہے اور زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں اب جادو کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. جادو گھر میں لڑائی جھگڑے, جی جادو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حسد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے کسی کا گھر خوش دیکھا ہوگا, بہت خوش ہوں گے, اور ایک
ٹائم کے بعد آپ نے دیکھا ان میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات، بھائی الگ ہو گئے، جائیداد پہ جھگڑے ہو گئے، بالکل سگی بہن جو ہے وہ بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. تو دیکھیں اس طرح کا جب ماحول آ جائے نا تو ہمیں بیٹھنا ہوگا. ٹھیک. اچھا جادو اثر کس پہ کرتا ہے؟ کمال کی بات یہاں ہے. صحیح. جادو اثر ان پر جس کی کاٹ ہو گئی، معاملات ہو گئے، اس کو وظائف جاری کر دیے گئے، اس کو جو بھی تعویذات ہے پہننے کا، نہلانے کا، جو بھی ہے وہ دے دیے گئے. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ جب اس کو ہم نے تعویذات دے دیے نا، دینے کے بعد وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما رہا ہے. اب اس کو اپنے رب کی طرف بیدار ہو جانا چاہیے. صحیح. نماز کی طرف آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آ جائے، استغفار شروع کر دے، درود پاک کا ورد کر دے. لیکن درود پاک کے بارے میں بتاتا جاؤں میں آپ کو، بڑا اچھی بات آ گئی کہ جس وقت انسان درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ درود پاک ایک فرشتہ لیتا ہے اور لینے کے بعد پیارے آقا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ٹھیک. پیش ہونے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یعنی جس نے درود پڑھا وہ اس کا والد اور اس کا دادا، ان کا نام لے کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے درود پاک آپ پر بھیجا ہے. تو مجھے اس بات پہ آپ بتائیے نا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جس کا نام لے دیا جائے وہ کیسے ناکام ہوگا؟ آپ درود پاک تو پڑھیں. بالکل بھی آپ ہمارے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جادو ہو گیا، یہ زندگی بھر اب کبھی نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے بالکل خاموش بیٹھے، اس نے انجیکشن لگایا، بخار اتر گیا، 3 مہینے بعد پھر بخار ہوا، فیس دی، پھر لگا لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ جب آپ نے جادو آپ کا ختم ہو گیا، آپ عبادت کی طرف آ گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا یقین ہے کہ وہ دوبارہ اس مسئلے پہ نہیں آئے گا. میں جادو کرنے کے بعد آپ غلط وے پہ آ گئے، نمازیں چھوڑ دیں، برائیاں شروع کر دیں، آپ نے اگین سے وہی سارے کام اسٹارٹ کر دیے. جادو میں ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ نے مجھ سے علاج کرا، 6 مہینے بعد پھر آپ جادو میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ خرافات کے لیے نہیں پیدا کیا نا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. جی زبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی پیاری مفید باتیں بتائی ہیں. لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، جہاں جہاں سنتے ہیں کہ یہ عامل ہے، دوسرے عامل ہے، بس یہاں جانا وہاں جانا، پیسوں کے اخراجات کرنا، اور بلا وجہ میں مطلب دوسرے ایسے فضول لوگوں کو اس طرح سے مجھے بولنا تو نہیں چاہیے. لیکن ایسے سے لوگوں کے پاس، ایسے سے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، الٹا ان کے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن زبیر صاحب نے اتنی پیاری مفید باتیں بتائی ہیں، اتنے اچھے انداز میں اتنی اچھی گفتگو کی ہے کہ آپ لازمی ان سے کانٹیکٹ کریں. اور اس کے نیکسٹ پروگرام میں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ ٹاپک تھا جادو پر. اور جادو میں کتنی ساری پرابلمس ہوتی ہیں. سب سے پہلے زبیر صاحب نے بتایا کہ حسد ہوتا ہے، حسد کے بعد جادو کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ بس اس انسان کو اتنا زیادہ خراب کر دو، اتنا زیادہ مکس میچ کر دو کہ یہ انسان کسی قابل نہ رہ جائے. جی ناظرین، تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ شو ہوگا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کی کارڈ کا وظیفہ ہوتا ہے وہ زبیر صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ بے اولادی، شادی کی رکاوٹیں، آسیب، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اسکرین پر زبیر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کا نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور ساری آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں اس مشکلات کا آپ ذکر کر سکتے ہیں اور پرابلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اور زبیر صاحب کو یہاں پر دیجیے گا اجازت. ملیں گے نیو پروگرام کے ساتھ اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. بے حد شکر گزار ہوں. زبیر صاحب بہت زیادہ بزی پرسن ہیں، بٹ وہ پھر بھی ہماری ریکویسٹ پر یہاں آ جاتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ. اس کے علاوہ صوفی زبیر عالم آفیشیل ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں. اور اس میں آپ اپنے کامنٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو کامنٹ کے ذریعے بھی آپ کریں گے تو ان کے جو اسسٹنٹ ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے، بتائیں گے، اور آپ ان سے پھر مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، آ کر یہاں اپنے مسائل کے حل معلومات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اور زبیر صاحب کو یہاں پر دیجیے گا اجازت. ملیں گے نیو پروگرام میں آپ کے ساتھ.
اپنی ہوسٹ میزبان صالحہ نورین کو اجازت دیجیے. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.